बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत सी अहम चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करनी है, क्योंकि इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। वो गलत फहमी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। इमरान खान साहब का एक और झूठ बेनकाब हो गया है, जो एक गंदा प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब ने करने की कोशिश की थी पिछले दिनों में। अब तो बाकायदा तौर पर उसकी ऑफिशियल रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं और उसके तहत तो ये मोहर लग चुकी है कि जी इमरान खान साहब ना सिर्फ सर्टिफाइड झूठे हैं बल्कि वो गंदा प्रोपेगेंडा बनाने के भी माहिर हैं। ये क्या स्टोरी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक और चीज़ जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना एतराफ़ जुर्म भी कर चुके हैं। वो कौन सा जुर्म है और कैसे उन्होंने उसका एतराफ़ किया ये भी मैं आपको बताऊँगी। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है कि इमरान खान साहब ने ये अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा इलेक्शंस में जो जब भी होंगे उसमें पीटीआई की टिकटें किन को मिलेंगी। तो ये एक्सक्लूसिव डिटेल मैंने आपको बतानी है कि इमरान खान साहब के जो नए टिकट होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए टिकट होल्डर्स हैं वो कौन लोग होंगे, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन इससे पहले कि मैं सब बातें आपसे करूँ, दो इम्पॉर्टेंट बातें जिनका डायरेक्टली ताल्लुक तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर है। एक है जी परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि वो सख्त तकलीफ़ में हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो जेल में है और उनकी जो तकलीफ़ की कहानी है ना, जेल की तकलीफ़ की कहानी परवेज़ इलाही की ज़बानी, क्या कितनी खूबसूरत लाइन है ना। यही हुआ है, ये मैंने थोड़ी ना लाइन बनाई है, ये एक्चुअल में यही हुआ है। परवेज़ इलाही साहब आए, बता रहे थे लोगों को, मतलब ऑब्वियसली कि उनके साथ कितना बुरा हुआ है। एक तो इस बारे में मुझे आपसे सबसे पहले शुरू में बात करनी है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आला आपको पता है पंजाब के रह चुके हैं और बेचारे शरीफ आदमी। मैं बताती हूँ, एक मिनट लेकिन आपने शरीफ आदमी के ऊपर इससे पहले कि आप फ़ौरन रिएक्शन दें और आप मुझे के नीचे कमेंट में लिखेंगे बीनिश ये करप्शन की, वो सब बातें शरीफ मैं इस वजह से कह रही हूँ कि उन्होंने अपने दौर में जो कोई भी जेल गया था उसको तंग नहीं किया, बल्कि वो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी जारी करते रहे, हमजा शहबाज के भी करते रहे, बाकी मतलब नून लीगियों के भी करते रहे, जो जो जेलों में था, और ख्याल रखते रहे। और आज उन्होंने इसी एहसान का बदला भी मांगा, मतलब बदला ही मांगा था ना। बेचारे रो रहे थे, मतलब आंसुओं के साथ नहीं बस रोए, सिर्फ आंसू नहीं उनके निकले, वरना तो इतनी तकलीफ दे कहानी। उनकी तकलीफ़ की कहानी कुछ यूँ है कि जी साबिक़ जो वज़ीर आला है पंजाब के चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो ये कहते हैं कि भाई एक तो मैं साबिक़ वज़ीर आला वो तो मतलब मेरे फ़ौजियां दे नाल डायरेक्ट राब्ते, तो मुझे जिस जेल में रखा है उसमें तो मेरी टांगें भी सीधी नहीं होती। तो मुझे एकदम से याद आ गया कि जिस तरह की जेलों में शहबाज शरीफ साहब को रखा गया था, उनको कमर की तकलीफ़ थी, वो नमाज़ पढ़ना चाहते थे, कुर्सी उनको प्रोवाइड नहीं की जाती थी। मुझे एकदम से याद आ गया जब परवेज़ इलाही साहब मैं उनको टीवी पे देख रही थी और वो ये बात कर रहे थे कि भाई टांगे टेढ़ी करके मुझे उस सेल में रहना पड़ता है। तो मुझे याद आ गया कि जेल की काल कोठरी के अंदर छोटी सी, उसके अंदर राना सनाउल्लाह को तकलीफ़ देनी थी, एक भोंडा सा केस डाल के उनके ऊपर हैं, ड्रग्स का, हीरोइन का, जो भी, और जो चीनी है वो ज़मीन पर फेंक दी जाती थी ताकि चूंटियाँ आएँ और राना सनाउल्लाह साहब ज़मीन पर भी ना सो पाए। और फिर जब वो ये बात कर रहे थे कि जी 10 दिन हो गए, परवेज़ इलाही साहब की जो चीखें निकल रही हैं कि 10 दिनों से देखें जी मैंने एक ही शलवार कमीज़ पहनी है और माँ सदके जाए कारते हैं नहीं ऐसे जेल है 10 दिनों से एक ही शलवार कमीज़ पहनी है। जब वो ये बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि किस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब को इमरान खान साहब, उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस थे कि ख्वाजा आसिफ जिस जेल में हैं मुझे उसकी कस्टडी की जो है बेसिकली वीडियोज़ और तस्वीरें चाहिए ताकि मैं देखूं इसको गद्दा तो नहीं मिला सोने के लिए। और फिर जब परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे थे कि यहाँ पे ना दवाई है और ना यहाँ पर कोई डॉक्टर की सहूलत है और मुझे मेरी दवाई भी नहीं दी जाती, तो मुझे एकदम से याद आ गया कि जब मरीम नवाज़ साहिबा ने मुझे ख़ुद इंटरव्यू देते हुए गिलगित बल्तिस्तान की टाइम पर जब उसकी कैंपेनिंग कर रही थी, तो मरीम नवाज़ साहिबा ने मुझे ख़ुद बताया कि उनको पुरानी दवाइयाँ दी जाती थी। जो दवाई आती थी उनको ऐसी दवाई दी जाती थी कि उसके ऊपर उल्ली लग जाती थी, लेकिन फिर भी दवाई तो खानी थी। तो मरीम नवाज़ कहती थी कि जिस तरह मैंने वो दवाई अपने हलक से नीचे उतारी है वो मुझे पता है। जब परवेज़ इलाही साहब ये बातें कर रहे थे कि जी कार्डियोलॉजी के अंदर जो मेरे टेस्ट है वो भी आधे हुए, तो मुझे एकदम से याद आया कि किस तरह शाहिद खाकान अब्बासी जो कि 6 फीट टॉल आदमी है, शायद उससे भी ज़्यादा, मुझे नहीं पता कितने लंबे हैं, लेकिन लंबे हैं, अच्छे खासे लंबे हैं, और उनकी कमर में लिटरली दर्द हो गया था क्योंकि उनको जिस जेल में रखा गया
اس کا دروازہ اتنا چھوٹا تھا کہ بالکل جھک کر کے اندر جانا پڑتا تھا، اور ان کی گردن اور ان کی بیک میں پین نکل آئی تھی. تو یہ ساری باتیں بیسیکلی تو یاد کرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہوا ٹھیک ہوا اور پرویز الہی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. یہ ساری باتیں یاد کرانے کا مطلب یہ ہے کہ جیل جیل ہوتی ہے، اور یہ سب باتیں یاد کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹو رانگس دے ڈونٹ میک اے رائٹ. اور یہ سب باتیں یاد کرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ باہر بیٹھے ہوتے تھے، پرویز الہی اور ان کے لیڈر، کیونکہ صدر ہے نا، یہ کس پارٹی کے صدر ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہے. کس پارٹی کے صدر ہے؟ جس کا چیئرمین جو ہے وہ عمران خان ہے. وہ عمران خان جو بہت مزے لیتے تھے، بہت انجوائے کرتے تھے، ان کو نفسیاتی طور پر تسکین پہنچتی تھی جب وہ اپنی اپوزیشن کو ان حالات میں دیکھتے تھے کہ ہائے اس کو گدا نہ ملے، اس کو تکیہ نہ ملے، اس کو کرسی نہ ملے، اس کو چین کی نیند نہ ملے، اس کو کھانا ٹھیک نہ ملے، اس کو دوائی ٹھیک نہ ملے. تو تب پرویز الہی صاحب، چاہے اس وقت پی ٹی آئی میں شامل نہیں تھے لیکن اتحاد میں تھے، تب پرویز الہی صاحب چو تک نہیں کرتے تھے. لیکن کوئی بات نہیں پرویز الہی صاحب، ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، بھائی دے دیں، بھائی نہ ظلم کریں ان کے ساتھ. دیکھیں نا پرویز الہی صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے دور میں کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا. بالکل بجا فرمایا، آپ نے کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا پرویز الہی صاحب، لیکن آپ نے برا سلوک ہوتے ہوئے روکا بھی نہیں. آپ نے عمران خان صاحب کو مت بھی نہیں دی کہ اے نہ کرو، خدا دا واسطہ اے نہ کرو، اے چنگیا چیزاں نہیں گیا. لیکن اینی ویز جی، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے کہ کوئی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10 دن کے بعد جو ہے وہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور میری کسی سے ملاقات بھی نہیں کراتے. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا، ملاقات کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس حوالے سے خبریں آتی رہی ہیں. میں نے اس طرح کی خبروں سے اجتناب کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک شخص کی ایک دو تین بیویاں ہوں، اور پھر آپ کے ڈفرینٹ ریلیشن شپس ہوں جس کے اندر آپ ایموشنلی انویسٹڈ ہوں، اور پھر آپ کو ملنے نہ دیا جائے اس عمر کے اندر، اور پھر آپ سے اوپر سے جب آپ کبھی آئیں عدالت کے اندر پیشی کے لیے، پھر صحافی آپ سے سوال کر لیں اور وہ یہ کہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا آپ چھوڑنے کے لیے کب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو پھر تو اگلا بندہ رونا کا ہی ہوئے گا نا. اور اگلا بندہ تو ہوئے پرویز الہی، تو انہیں تو رونا ہی ہے. وہ تو بالکل ہی رو رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو لوگوں سے ملنے نہیں دیا جاتا، پریس کانفرنس میں نے کیا کرنی ہے. اور پرویز الہی صاحب نے اس تمام تر تکلیف کی، چیخوں کی، برے سلوک کی ذمہ داری چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر ڈالی، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ میں ان کی پارٹی کا صدر ہوں. اور عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں، ٹویٹر کھولیں، ان کا ایک ٹویٹ انہوں نے کوئی پرویز الہی کے لیے کیا ہو؟ کچھ نہیں کیا. ایک جملہ انہوں نے پرویز الہی کے لیے بولا ہو؟ کچھ نہیں بولا. حالانکہ کل وہ پورا دن لوگوں سے باتیں ہی کرتے رہے ہیں، کیونکہ جے آئی ٹی بھی تھی، پھر عدالت میں پیشی بھی تھی، پھر خود آ کر کے اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم والے بیک گراؤنڈ کے آگے بیٹھ کر کے اپنی باتیں بھی، اپنا کتھارسس بھی تو کرنا ہے. پورا دن عمران خان بولتے رہتے ہیں، لیکن ان کی زبان دکھ جائے، ان کی زبان پہ چھالے پڑ گئے تھے، لیکن انہوں نے پرویز الہی کے بارے میں بات نہیں کی. چھالے ہی پڑے ہوں گے اسی لیے انہوں نے پرویز الہی کا نام نہیں لیا، ورنہ منس کے ابا کا نام نہیں لیا. یہ تو منس کو کہنا چاہیے، پر ان کو، وہ تو باہر بیٹھ کر اسپین سے یا کہیں پر بھی جہاں پر بھی ہیں یورپ میں بیٹھ کر کے فون تو کر سکتے ہیں نا. منس کا تو لیڈر ہی ہے نا، اپنے لیڈر کو تو فون کر سکتے ہیں کہ یار اب ایک لیڈر صاحب ایک جملہ ابو جی کے لیے بھی ہیں. تو بھائی وہ بندے کی چیخیں نکل رہی ہیں، رونے نکل رہے ہیں. اب پتہ چلا ہے نا، اب ان کو سب کو پتہ چل رہا ہے کہ جیل کیسی ہوتی ہے. اچھا جی، وہاں پہ 2 اور لوگ ہیں جن کے رونے نکلنے ہیں، پسینے نکلنے اور ترا بھی نکلنا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، وہ 2 لوگ پتہ کون ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر محمود الرشید صاحب، اور وہ ہیں جی اعجاز چودھری صاحب. اور ان دونوں کے اس لیے رونے نکل رہے ہیں کیونکہ نکلنے والے ہیں، ترا نکلنے والا ہے، پسینے آنے والے ہیں، مطلب ان کی تو درگت بننے والی ہے. کیونکہ بھائی یہ جو 2 حضرات ہیں، ویسے ان کے ساتھ یاسمین راشد بھی، لیکن یاسمین راشد صاحبہ کا جو معاملہ ہے وہ اب فوجی عدالت میں نہیں جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ عاصم منیر صاحب نے یہ بڑی مہربانی کر دی ہے خواتین کے اوپر کہ جی عورتوں کے لیے ذرا سزا الگ ہے، وہ ذرا بکری کیٹیگری ہے، تو ان کے اوپر آرمی ایکٹ نہیں لگے گا. لیکن بھئی یہ جو 2 حضرات ہیں نا، ان کے اوپر پہلا آرمی ایکٹ کا ٹرائل، تو بھئی فوج نے کہا جی چلو جی بندے کٹ دو، شاباش. تو 2 بندے نکلے نے. سب سے پہلے ان کا جو قرہ نکلا نا، کمیٹی ڈالتے ہیں نا، کمیٹی میں چٹس ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک چٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو جو پہلی 2 چٹیں نکلی ہیں نا وہ محمود الرشید اور اعجاز چودھری صاحب کی ہیں. تو بھئی ان کے پسینے، ترا، ہر چیز ان کی جو ہے نا وہ نکل جانی ہے. تے ایتھے رکھو جی. اچھا جی، اب یہ 2 چیزیں ہو گئی. اب آ جائیں جی سیلف پروکلیم سب سے پاپولر ترین لیڈر ہے، سب سے ویژنری لیڈر، وہ چائنا کا نیلسن منڈیلا، عمران خان. چائنا کا نیلسن منڈیلا ہوا نا، موٹر سائیکل پارٹی والا. اب اس کی باتیں ہم کر لیں. ہائے اللہ، کہاں سے شروع کروں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کہاں سے شروع کریں بھائی؟ کیا آپ سے پوچھوں؟ ہاں اچھا چلیں. جے آئی ٹی میں گئے، اور جے آئی ٹی میں جا کر کے اپنے خلاف ہی ثبوت دے آئے، مطلب ایک چارج شیٹ. جے آئی ٹی
میں ان سے پوچھا گیا، رمنا تھانے میں ظاہر سی بات ہے ان کا مقدمہ تھا اور درج تھا، اور پورا پہلے جو FIR تھی وہ پہلے ان کو پڑھ کے سنائی گئی کہ جی یہ آپ کے اوپر الزامات ہیں، اور پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان سے سوال پوچھا گیا JIT میں کہ بھائی کیا جو آپ کی ویڈیوز ہیں کیا آپ ان کو اون کرتے ہیں، کیا یہ ویڈیوز آپ کی ہیں؟ یہ بھلا کون سی ویڈیوز تھیں جس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے پہ جو قاتلانہ حملہ ہے وہ کس نے کرایا، اور بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں جیسے کہ سینئر ترین فوجی افسران ہوں، آرمی چیف سمیت سینئر فوجی افسران ہوں، عسکری حساس ادارے کے چاہے وہ سینئر آفیسر ہوں، جن کے اوپر بھی ڈائریکٹ انہوں نے الزام لگایا۔ اس حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو ویڈیوز ہیں یہ کیا آپ کی ہیں؟ عمران خان صاحب نے کہا ہاں میری ہیں، میں ان کو اون کرتا ہوں۔ پھر ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ جو باتیں اس میں کر رہے ہیں، جو آپ الزامات اس پہ لگا رہے ہیں، کیا آپ کے پاس ان الزامات کا ثبوت ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میں کہوں ہاں ہے، لیکن مزے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ عمران خان صاحب نے کہا نہیں، NO نو کیپٹل لیٹرز، یا نہیں، سمپل ایک لفظ کا جواب نہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ جو جنرل فیصل نصیر ہیں کیا انہوں نے براہ راست آپ کو دھمکایا؟ اس کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے، دل تھام کے سنیے گا۔ مطلب یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ O لیولز A لیولز کے پیپر سے بھی ٹف سوال ہے، CSS کے پیپر سے بھی ٹف یہ سوال نامہ تھا، اور جواب اصل میں سوال نامہ تو شاید آسان تھا، جواب اس کے بڑے مشکل تھے۔ عمران خان صاحب کا جواب جو ہے نا بڑا مشکل سا جواب انہوں نے دیا۔ انہوں نے اس سوال کا جواب دیا کہ نہیں، انہوں نے مجھے ڈائریکٹلی تو دھمکی نہیں دی، لیکن انہوں نے کسی اور کو کہا تھا، اور کسی اور نے، وہ جس کسی اور نے کہا اس کسی اور نے عمران خان صاحب کے کان میں آ کر کے ان کو بتا دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ پھر آپ نے ان کے اوپر الزامات کیوں لگائے اگر آپ کو انہوں نے خود نہیں دھمکایا تھا اور کسی اور نے آپ کو انفارم کیا تھا، اور اگر جس کسی اور نے آپ کو انفارم کیا تھا اس کے ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ اس کا جواب بھی بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل اور بڑا گھمبیر قسم کا جواب ہے۔ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، سادہ سا چھوٹا سا نہیں۔ اس کے بعد ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے DGISI پر الزام کیوں لگایا؟ تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنرل فیصل نصیر سے ملے کبھی؟ عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، میں ان سے کبھی نہیں ملا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ ڈرٹی ہیری کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا فیصل نصیر کو۔ یہ جو 6-7 سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں نا، اس نے عمران خان صاحب کا وہ جو گندا بیانیہ تھا نا کہ مجھے قتل کرانے کی سازش شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ڈرٹی ہیری نے کی ہے، اس کے اوپر پورا پانی پھیر دیا کہ عمران خان صاحب اپنے مقصد کے لیے کسی کو بھی ایبیوز کر سکتے۔ یہ ایبیوز ہی ہوتی ہے، کسی کو گندا کرنا۔ یہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے، اور یہ اعتراف جو ہے یہ عمران خان صاحب کو بے نقاب کر گیا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے سیاسی مستقبل کے لیے کسی بھی لیول پر جا کر کے کسی بھی ادارے کے سربراہ کو، چاہے وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہو، چاہے وہ ایک حساس ادارے کا سینئر آفیسر ہو، اس کو نہ صرف گندے گندے نام دے سکتے ہیں، ڈرٹی ہیری بلائیں گے کبھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی آپ کو پتہ ہے وہ گندے گندے نام دیتے ہیں، چور ڈاکو لٹیرا، وہ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کا سیاسی بیانیہ ہوتے ہیں، اور جب ثبوت مانگے تو ان کے پاس ثبوت ہوتے نہیں ہیں۔ تو اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑی منافقت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ دوسری چیز جو عمران خان صاحب کا جو جھوٹ مزید سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ منجن بیچنا شروع کیا 11 مئی سے آنورڈز۔ 9 اور 10 مئی کو تو عمران خان صاحب بڑے چل تھے، کیونکہ جی میں جیل میں، ریسٹ ہاؤس میں، وہ بڑے چل تھے، مطلب ریسٹ ہاؤس جہاں پہ بھی ان کو رکھا گیا گڈ ٹو سی یو کے بعد 11 مئی کو جب ان کو پتہ چلا اور یہ تو معاملہ ہاتھ سے چلا گیا، تو عمران خان صاحب نے 11 مئی کو ایک بیانیہ بنانا شروع کیا کہ عورتوں کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہاں تک کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ تو عمران خان کے الزامات کو لے کر کے نگراں جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے پہلے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی، اس تحقیقاتی کمیٹی نے کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ آدمی، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے کنسرن تو بڑھتے ہیں۔ تو پھر قومی کمیشن برائے انسانی حقوق، اوکے، جو ہیومن رائٹس ہے، انسانی حقوق کمیشن کی نے تحقیقات کی، اور میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتی ہوں کہ تحقیقات انہوں نے کہاں کہاں کی۔ یہ جو تحقیقات ہے سینٹرل جیل راولپنڈی، پشاور، سبات، نوشہرہ، خواتین کی جیل اور کراچی، اور سینٹرل جیل لاہور، ان تمام جیلوں کے اندر
یہ جو ہیومن رائٹس کی جو کمیشن ہے انہوں نے تحقیقات کی اور اس میں پتہ چلا کہ جی جیلوں میں قید جو سیاسی کارکنان ہیں ان کے اوپر تشدد یا غیر انسانی سلوک کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ الزامات کی سچائی جاننے کے لیے پرسنلی دورے کیے گئے، بات چیت کی گئی تو پتہ چلا کہ تمام تر جو الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہے، چٹا کورا جھوٹ۔ یہ ہے عمران خان کا جھوٹ۔ اب آ جائیں جی عمران خان کی غلط فہمی پر۔ غلط فہمی یہ کہ عمران خان صاحب ظاہر سی بات ہے عدالت میں پیشی تھی، گئے وہاں پر، تو وہاں پر دو چیزیں، ایک تو انہوں نے پھر سے بولا کہ جی میں تو غداری میں نے کسی کے ساتھ نہیں کی، میں غدار نہیں ہوں، میرے ساتھ غداری ہوئی ہے، جنرل باجوہ نے میرے پیٹھ میں جو ہے وہ چھڑا گھونپا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا کہ میں ان کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ میں غدار نہیں ہوں، حالانکہ وہ بڑے غلط کام کر رہا تھا۔ تو سب سے بڑی غداری یہی ہے، آپ نے ملک کے ساتھ غداری کی عمران خان صاحب۔ اگر جنرل باجوہ ایسی کوئی چیزیں کر رہے تھے تو آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے، آپ کو ان کو فوری طور پر ہٹا دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، عمران خان صاحب نے کہا میں غدار تھوڑی ہوں، وہ تو غداری تو انہوں نے میرے ساتھ کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس نئے آدمی کو کون، یعنی وہ عاصم منیر جو موجودہ آرمی چیف ہے، ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس نئے آدمی کو بھی 2 دفعہ آفر کرانے کی کوشش کی۔ کیا آفر کرانے کی کوشش کی؟ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا کرائم ہے۔ آپ غداری ملک کے ساتھ کر بیٹھے ہیں، آپ آرمی چیفوں کو نہ ان کی بلیک میلنگ میں آ سکتے ہیں، نہ ان کی آپ جو ہے وہ خوشامد کر سکتے ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے، اور نہ آپ نئے آئے ہوئے اس آدمی جو بھی ہے، جو کہ بیسیکلی عاصم منیر صاحب ہیں، جس کے بارے میں نئے آرمی چیف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ان کو 2 دفعہ آفر کرائی۔ مطلب کیا آفر کرائی؟ اور آگے سے ان کو ٹھنگا جواب ملا۔ اینڈ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ، ان سے پوچھا گیا، سوال جواب ہوئے، ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب اس دفعہ آپ وکیلوں کو ٹکٹ دیں گے؟ تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ وکیلوں کو ٹکٹیں دینی پڑیں گی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ جی وکلا ہوں گے۔ تو میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ عمران خان صاحب کی غلط فہمی ہے، نہ ان کے اندر ڈی نوٹیفائی کرنے کی ہمت تھی کسی کو، نہ ان میں تپڑ تھا، نہ وہ کبھی بھی کسی کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے سپائن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ کہ یہ جو عمران خان صاحب کو غلط فہمی ہے نا کہ الیکشن کے اندر وہ کسی کو بھی ٹکٹ دے دیں گے، کسی کھمبے کو بھی دے دیں گے، کسی وکیل کو دے دیں گے، کسی جانور کو دے دیں گے، کسی نیوٹرل کو دے دیں گے، اور وہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن جیت جائے گا، تو یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تو بس یہ وکیل ہی رہ گئے نا جنہوں نے ان ٹکٹیں ملنی ہیں، کیونکہ ویسے تو ان کو کوئی سیاستدان نہیں ملے گا ٹکٹ لینے کے لیے، اور یہ غلط فہمی عمران خان صاحب کی بہت جلدی دور ہو جائے گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اگلی ویڈیو مس مت کیجیے گا کیونکہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم مزید پاکستان کی سیاست کی ہلچل ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اسٹے ود اس۔